खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपके खूबसूरत तरीन प्रोग्राम, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रातुन्निसा में। नाज़रीन, आज बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत दिन है जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों में अता किया, और ये इस लिहाज से भी खूबसूरत है क्योंकि आज हमारे सेट पर दो बहुत ही खूबसूरत और सरगर्म खुदा की खादमाएँ मौजूद हैं। आज मैं खादमाएँ इसलिए कह रही हूँ नाज़रीन, जब आप देखेंगे तो हमारे साथ दो ज़बरदस्त स्पीकर्स मौजूद हैं। इन दोनों के साथ काफ़ी प्रोग्राम्स मैंने किए हैं, और आज जो टॉपिक हम आपके साथ शेयर करेंगे और सीखेंगे वो टॉपिक भी बहुत ही कमाल का है और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। इस टॉपिक के हवाले से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये टॉपिक के हवाले से कि ये जो टॉपिक है ये दुनिया के आगाज़ से ही है और जब तक दुनिया कायम है तब तक रहेगा। शायद सोच रहे होंगे मैं आपको ज़्यादा सोचने पर मजबूर नहीं करूँगी, टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले मैं चाहूँगी कि अपने दोनों स्पीकर्स को वेलकम करूँ। थैंक यू, पास्टर गजाला शफीक हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू, सिस्टर राखेल हमारे साथ मौजूद हैं। सिस्टर्स, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप दोनों इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। थैंक यू शहाना, और मेरे तमाम देखने वाले साथियों को यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में मेरा सलाम पहुँचे। थैंक यू सिस्टर शहाना, यसु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले नाजरीन, मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शादी का इलाही मंसूबा। खुदावंद की नज़र में शादी है क्या? खुदावंद ने ना आदम को फोर्स किया और ना ही हवा के साथ ज़बरदस्ती की। खुदावंद ने सब जानदार देखे, मगर खुदावंद को कोई भी आदम की मानिंद उसके लिए मददगार न मिला, और फिर खुदावंद ने आदम में से हवा को निकाला। और ये भी बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि क्या हम ऐसे मुआशरे का तसव्वुर कर सकते हैं जहाँ पर अगर हम किसी को भी पसंद करते हैं, किसी को भी हम चाहने लगते हैं, या कोई हमारी नज़रों को अच्छा लगता है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम उसके साथ बैठकर गुफ्तगू करें, उसकी फैमिली को टाइम दें, उनके साथ बैठें, डिस्कस करें और फिर उसकी मर्जी मालूम करें कि आया वो हमें पसंद करते हैं या नहीं, या सिर्फ हम ही एक तरफा मोहब्बत का शिकार हैं, और मोहब्बत भी ऐसी जिसमें आप ना जायज़ देखते हैं और ना ही नाजायज़ देखते हैं, और ज़बरदस्ती होता है। और कभी कभी तो ये नौबत भी आती है कि आप उसको इस हद तक पसंद करने लगते हैं कि पसंद करने के साथ आप उसको अगवा करते हैं, आप उसको उठा लेते हैं, ज़बरदस्ती की जाती है, और बात अक्सर यहाँ तक भी पहुँचती कि उसे ज़ना करके कत्ल कर दिया जाता है। तो क्या हम एक सेहतमंद मुआशरे का तसव्वुर कर सकते हैं जहाँ पर हम ये सोचें कि हम बैठकर बाहमी इत्तेफाक के साथ, फैमिली के साथ बैठकर पसंद मालूम की जाए, और फिर सबसे अफजल बात कि खुदावन उस रिश्ते के दरमियान है या नहीं, और फिर शादी के मजबूत बंधन में बंधा जाए, ऐसे बंधन में जो खुदा को भी पसंदीदा हो। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगी सिस्टर गजाला शफीक से कि सिस्टर ज़रूर आप इस बात पर रोशनी डालें कि खुदावन की नज़र में शादी है क्या, या शादी का इलाही मंसूबा क्या है? थैंक यू शहाना। बहुत कुछ आपने शादी की मुनासबत से बात की अपने तमहीदी सारी गुफ्तगू में, कि मसाइल क्या हैं और माशरती ऊंच नीच क्या है, और पहले जोड़े का भी आपने नाम ले दिया, आदम और हवा, और सवाल आपने उठाया कि शादी है क्या। बज़ाहिर जो दुनिया में नज़र आता है, या दुनिया जिस चीज़ को शादी का नाम देती है, वो दो जिस्मों का, मर्द और औरत, उनका एक सर्टन रस्म व रिवाज के तहत जो मिलाप है उसको शादी का नाम दिया जाता है। लेकिन हमारा जो फोकस हमेशा से रहा है वो कलाम खुदा, खुदा की ज़ात, खुदा का मंसूबा, खुदा के अहकामात, और खुदा की निगाह में शादी क्या है। तो उसका जो बेहतरीन जवाब वो हमें तौरात की जो पहली किताब है, पैदाइश की किताब, जहाँ से चीज़ों की तख्लीक का आगाज़ हुआ, और हर चीज़ को खलक करने के बाद जब खुदा ने कहा अच्छा है, और फिर मर्द और औरत को तख्लीक करने के बाद खुदा ने कहा कि बहुत अच्छा है, तो पहला ही चैप्टर है। और वहीं से हमें अगर तो हमें शादी के
ڈیوائن اس کو منصوبہ کو یا الہی منصوبہ کو سمجھنا ہے، تو اس کریشن کے وقت پر جو کہ آدم اور حوا جو کہ پہلے مرد اور عورت کے طور پر یا پہلے شادی شدہ جوڑے کے طور پر جانے جاتے ہیں، وہاں سے ہمیں کہانی کا آغاز کرنا ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے ان کو خلق کیا تو دنیا کی نگاہ میں تو آدم ایک مرد کا نام ہے، لیکن جب بائبل مقدس کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم ایک مرد کا نام نہیں تھا، بلکہ آدم وہ پہلی تخلیق تھی جو انسانی تخلیق کی گئی تھی، جس کے لیے پیدائش پہلا باب اور اس کی 26، 27، 28ویں آیت میں چاہوں گی کہ آپ تلاوت کرتے ہیں تاکہ خداوند کے کلام میں مرقوم ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ آمین۔ ہاں جی، یہاں سے ہمیں ایک بڑی گہری بات پتہ چلتی ہے کہ پہلا جو انسان خلق کیا گیا تھا اس کا نام آگے 5ویں باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام آدم رکھا گیا تھا، لیکن یہ جو پہلا انسان تھا یہ خلق نر اور ناری، یہ دونوں جو ہیں وہ ان کو آدم کا نام دیا گیا تھا، مرد کو نہیں دیا گیا تھا۔ پہلا جو انسان خلق ہوا تھا جس میں نر اور ناری دونوں موجود تھے، اور ان دونوں کا نام آدم رکھا گیا تھا، کیونکہ جیسے ہی ہم آدم کا نام لیتے تو ہمارے ذہن میں صرف یہ آتا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ آدم ہے اور عورت جو ہے وہ الگ ہے۔ نہیں، جو پہلا انسان خلق ہوا تھا اس کا نام آدم رکھا گیا تھا۔ اس کی تصدیق آپ پیدائش 5 باب اور اس کی 2 آیت اگر تلاوت کریں تو آپ کو مل جائے گی۔ جی، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا۔ ہاں جی، صاف پتہ چلتا ہے نا، نر و ناری ان کو خلق کیا، اور جس روز وہ خلق ہوئے وہ خلق ہوا نہیں، وہ خلق ہوئے اور ان کا نام آدم رکھا۔ یعنی پہلی جو تخلیق تھی، انسانی تخلیق تھی، اس کا نام آدم رکھا گیا تھا، اور اس تخلیق میں نر اور ناری، میل فیمیل دونوں موجود تھے۔ ایسی تخلیق کو کہا جاتا ہے ہرمافروڈائٹ، یعنی ایسا جیتا جاگتا عنصر یا کہیں جس کے اندر شاہکار، تو ہم اس کو ایڈیفائی کرنے کے لیے بول سکتے ہیں کہ سب مخلوقات میں سے انسان کو خدا نے سب سے اولت فضیلت دی اور اپنی شبیہ پر بنایا، کسی اور چیز کے بارے میں نہیں، خدا نے کہا کہ میں اس کو اپنی شبیہ پر بناؤں گا۔ لیکن ہرمافروڈائٹ صرف انسان ہی نہیں، اور جانوروں میں بھی ہرمافروڈائٹ اینیملز موجود ہیں، جیسے کیچوا جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے، جو بارش کے بعد ارتھ وارم انگلش میں کہا جاتا ہے، یہ میل فیمیل دونوں ایک ہی اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ پلانٹس ہیں، بلکہ بے شمار پلانٹس ہیں جو ہرمافروڈائٹ ہے، جس میں میل فیمیل دونوں اکٹھے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی تخلیق تھی جس کو آدم کہا گیا یا انسان کہا گیا، اور اس کے اندر نر اور ناری ایک ہی میں موجود تھے۔ اچھا، اس کی تصدیق نہ صرف ہمیں یہاں سے پتہ چلتی، بلکہ اگر آپ دوسرا چیپٹر پڑھیں تو وہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام جانوروں کو خدا ان کے سامنے لایا، آدم کے سامنے لایا ہے، اور سب جوڑا جوڑا تھے۔ تو وہاں پر خدا کہتا ہے کہ لیکن کوئی سب چیزوں کے نام کس نے رکھے؟ آدم نے رکھے، یعنی پہلے انسان نے رکھے۔ اور جو اینڈنگ خدا کرتا وہ کہتا ہے لیکن
کوئی مددگار آدم کو اس کی مانند نہ ملا، کیونکہ ادھر جانور ہیں اور پرندے ہیں اور ادھر کیا ہے، انسان ہے. تو یہ عین ممکن تھا کہ انسان اپنی پارٹنرشپ کے لیے کسی بھی پرندے کو یا کسی جانور کو چوز کر لیتا. خدا نے اس کو خود مرضی دی، خود اس کو چوائس کرنے کا موقع دیا، لیکن اس نے نہیں چوز کیا. اس نے کہا، خدا نے کلوزنگ پھر کلام خدا میں سے اگر آپ چاہتے ہیں، تاکہ کیونکہ بائبل مقدس میں سے ہمارے آڈینس صرف ہمارے کرسچن آڈینس ہی نہیں ہے، ہم دنیا کو بھی سکھانا چاہتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ کس منصوبہ کے تحت شادی کو بیان کرتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. 20ویں آیت جی. اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا. ٹھیک ہے، کلوزنگ دیکھیں خدا کہاں پہ کر رہا ہے کہ کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا. تو اس کا مطلب ہے کہ شادی کے بندھن کے لیے جو زندگی کا آپ کا پارٹنر ہے یا مددگار ہے یا شریک ہے، وہ بالکل آپ کی مانند ہونا چاہیے. تو پھر اس کا حل خدا نے کیا ڈھونڈا کہ آدم پر گہری نیند بھیجی، اور اس کے اندر سے جو فیمیل پارٹ تھا، جس کو آج کل ہم ہمارے چھوٹے بچے بھی ڈی این اے بہت کامن لفظ ہو گیا ہے. پہلے تو شاید ان چیزوں کو سنا جاتا ہاں جی، لیکن ڈی این اے یعنی انسان کا وہ سیل ہے یا خلیہ ہے جس کے اندر پوری خصوصیات انسان کی پائی جاتی. انسان کی کیا، ہر جاندار کی خصوصیات اس میں پائی جاتی. اس کا اگر آپ ایک سیل نکال لیتے ہیں اور اس کو اگر تجزیہ کریں تو اس کی پوری خوبیاں اس کے اندر ہوتی ہیں. تو خدا نے بھی وہاں یہی کیا تھا کہ آدم پر گہری نیند بھیجی اور اس کا جو فیمیل پارٹ تھا اس میں سے نکال لیا، اور اس کو الگ کر کے اسے گرو کر کے جب وہ بڑی ہو گئی ہے، ہوا یعنی اس معیار تک پہنچ گئی ہے کہ وہ دونوں زندگی کے ساتھی بن سکے، تو خدا اس کے سامنے لایا. اور وہاں پر ایک بہت اہم جو بات کہی گئی، جو دنیا کے تقریباً ہر مذہب میں اس کی بازگشت تو سنائی دیتی ہے، لیکن شاید دوسرے مذاہب اور عقائد رکھنے والے لوگ اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ پاتے. اس میں آدم کیا کہتا ہے، یہ تو بالکل میری ہڈیوں میں سے ہڈی، میرے گوشت میں سے گوشت، یہ تو بالکل میرے جیسی ہے. اور وہاں خدا نے کہا اس سبب سے مرد اور عورت آپس میں ایک بدن ہوں گے اور کوئی ان کو جدا نہیں کرے گا. یہ پہلا ہی خدا کا صحیفہ توریت میں سے پہلی کتاب اور پہلے ہی ابواب میں یہ جو خاندانی بندھن باندھا گیا تھا، جس کا مرکزی کردار خدا خود باپ بن کر سامنے آیا تھا. تو اس وجہ سے خدا نے کہا تھا کہ یہ پہلے بھی ایک بدن تھے، ان کو فیلوشپ کے لیے الگ الگ کیا گیا ہے، اب شادی کے بندھن کے ذریعے دوبارہ ان کو ایک کر دیا جاتا ہے. اس وجہ سے کرسچن میرج میں، ہر کرسچن میرج میں کلام خدا کی اس آیت کی بازگشت یا اس آیت کی تلاوت ہر پاسٹر کرنا لازمی سمجھتا ہے کہ اب یہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے کوئی اس کو جدا نہ کرے. اور یہ وہی بات ہے جو جب پہلی شادی یا پہلا بندھن یا پہلا ملاپ مرد اور عورت آدم اور حوا کا کیا گیا تھا اور خدا نے یہ فرمایا تھا. تو اس وجہ سے جو الہی آپ کہتے ہیں کہ شادی کیا ہے، شادی وہ سیکرامنٹ ہے، وہ کاوننٹ ہے، وہ عہد ہے جس کو خدا نے خود انیشیٹ کیا ہے. تو اس وجہ سے شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے ہمارے ہاں بائبل مقدس میں، خدا کے کلام میں، یہ خدا کی ذات سے صادر ہے. کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور تفصیلاً. میں کہتی ہوں کہ اگر سمجھنے والے بنے نا، تو ایک بات پاسٹر غزالہ شفیق نے درمیان میں کہی کہ جب تک وہ اندر میچیور نہیں ہو گئی، اور یہ بہت ہی زبردست مجھے پوائنٹ لگا کہ جب تک وہ فیمیل، وہ لڑکی، وہ بچی اس لیول پر نہیں آ گئی، تب تک خداوند
اس کو سامنے لے کر ٹھہرا نہیں رہا. ہے. کیا بات کی ہے سسٹر نے. میں چاہوں گی سسٹر آپ بھی کچھ اسی سوال کے حوالے سے کچھ قیمتی باتیں بیان کریں تاکہ آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو ہم ضرور سنیں. بڑی زبردست باتیں ہم نے سیکھی ہیں خدا کے کلام میں سے شادی کے حوالے سے. میں دنیاوی نظریے کی اگر بات کروں تو دنیاوی نظریہ شادی کا مسیحی نظریہ سے بہت فرق ہے. شادی کو ایک سماجی معاہدہ سمجھا جاتا ہے. شادی نظریہ باغ بھی سمجھی جاتی ہے، جیسے زمین اگر بنجر ہو تو اس کی جگہ دوسری زمین خرید لی جائے. یہی سلوک شاید کبھی کبھی لوگ اپنے ازدواج کے ساتھ یا لائف پارٹنر کے ساتھ روا رکھتے ہیں. اور شادی کئی بار تجرباتی طور پر لوگ کرتے ہیں کہ بیفور میرج وہ اکٹھے رہنا پسند کرتے ہیں تاکہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بن پڑتی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو پھر ہم میرج جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کریں. اور کچھ لوگ تو اسے پاؤں کی جوتی بھی سمجھتے ہیں اس پوتر رشتے کو، اور کچھ لوگ مالک اور نوکر کے رشتے کو سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم بیوی لے کر آئے ہیں تو ہم نے اب اس کو نکرانی کے طور پر رکھنا ہے. لیکن الہی تصور شادی یا مسیحی جو منصوبہ ہے وہ ایسا نہیں ہے. کلام مقدس عبرانیوں 13:4 میں کہتا ہے بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے. یہ ایک مقدس فریضہ ہے اور خدا کے حکم کی اور اس کے مرضی کی تکمیل ہے، جس میں اعلانیہ طور پر ایک مرد اور ایک عورت خداوند کے روبرو خدا کے اس منصوبے کو قبول کرتا ہے تاکہ وہ اس شادی کے ذریعے سے ایک دوسرے کو خوشی دیں، محبت دیں، ترقی دیں، مدد کریں، مضبوط کریں، آسانیاں پیدا کریں، اعتماد کرنا سیکھیں اور حوصلہ بڑھانا سیکھیں. یہی سبب ہے کہ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب اس منصوبے سے شروع ہوتی ہے اور مکاشوہ کی کتاب بھی اسی منصوبے کو اور الہی شادی کو جو کلیسیا اور مسیح یسوع کے درمیان ہے اس پر کلام مقدس کے اختتام کو کرتے ہوئے میں نظر آتی ہے. اور یسوع مسیح کی خدمت کا آغاز بھی ایک شادی ہی کی رسم سے جو ہے وہ ہمیں ہوتا ہے. اس کے معجزات کا آغاز ہم دیکھتے ہیں اور ان ساری چیزوں سے ہم اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ایک اہم ترین مضمون اور منصوبہ ہے مسیحوں کے لیے اور تمام تر دنیا کے لیے. سسٹر میں چاہوں گی کہ پلیز اسی بات کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہوئے کہ شادی آخر ہے کیا، اس پر تو ہم نے تھوڑا بہت جانا اور آپ نے کلام مقدس میں سے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ رہنمائی کی. اب ذرا اس کی طرف بھی آ جائیں کہ اس حوالے سے ہمیں آخر بتائے گا کون؟ ہماری آڈینس کو، ہمارے میچیور لوگوں کو، ہماری چھوٹی بچیوں کو، ان تک یہ بات کیسے پہنچائی جائے کہ شادی اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں میں نے شروع میں آپ سے ایک بات عرض کی تھی کہ بھی شادی کا جو منصوبہ ہے وہ خدا نے شروع کیا، اور دنیا کے لفظوں میں نے کہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف دو جسموں کا ملاپ ہے یا جنسی جو تعلقات ہیں وہ قائم کرنا. اور جیسے سسٹر راخل نے بھی بات کی کہ لوگ سمجھتے ہیں شادی کرنے کے لیے کہ اس رشتے میں انٹر ہونے سے پہلے ہم جسمانی تعلقات قائم کر لیں تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. یہ ساری چیزیں یہ گناہ ہیں، ٹھیک ہے. اور بائبل تو بار بار یہ بات بیان کرتی ہے کہ شادی کا جو رشتہ ہے یہ بہت پاکیزہ رشتہ ہے، بہت پرائیویٹ رشتہ ہے، بہت اس کے اندر وہ خلوص چاہیے، وہ وفاداری چاہیے جو خدا اپنے ساتھ رشتے میں مانگتا ہے. ڈیفینیٹلی، کیونکہ بائبل مقدس میں بہت خوبصورت جو راخل کہہ رہی تھی کہ مکاشفہ میں بھی آ کر خدا نے وہ بات کی کہ خدا کلیسیا کو اور یسوع مسیح کو دلہن، کلیسیا کو دلہن کہا گیا، یسوع مسیح کو دلہا کہا گیا. تو سب کو پتا ہے کہ یسوع مسیح کو ہم خدا مانتے ہیں اور اس کے ساتھ جو محبت ہے وہ پاکیزگی کی محبت ہے. لیکن جو جسمانی شادی ہے، دنیاوی شادی ہے، وہ اس کا مقصد بھی بائبل مقدس نے ہی بیان کیا ہے کہ خدا نے زمین کو عبث پیدا نہیں کیا بلکہ آبادی کے لیے پیدا کیا ہے. تو دنیا میں جب خدا نے مرد اور عورت کو بنایا تھا یا انسان کو بنایا تھا تو وہاں جو آپ نے تلاوت بھی کی، شروع میں خدا نے کیا کہا؟ پھلو اور بڑھو، ٹھیک ہے. اور یہ جو پھلنا اور بڑھنا ہے یہ شادی کے
اس جسمانی ملاپ کے وسیلہ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کا سوال ہے کہ کون بتائے گا. ٹھیک ہے, بتانے کے لیے تو اگر تو شادی کا وہ ڈیزائن سمجھنا ہے یا وہ منصوبہ سمجھنا ہے یا وہ پلان سمجھنا ہے جو خدا کا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے تو بائبل مقدس کے علاوہ دنیا کی اور کوئی ہستی بتا نہیں سکتی. ٹھیک ہے, بالکل, کیونکہ بائبل مقدس جس میں توریت ہے, صحائف انبیاء, اناجیل, کتب مقدسہ, یہ مختلف نام ہم اس کو دیتے ہیں, 66 کتابیں ہیں. یہ وہ کلام ہے یا یہ وہ کتاب ہے یا یہ وہ مینول ہے, جو آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں, اس کے اندر سے آپ کے لیے تمام قوانین متعین کر دیے گئے ہیں کہ کس طرح شادی کا جو ہے خدا نے آغاز کیا. دنیا کی شادی میں جس کا ذکر یہ کر رہی تھی, دنیا کی شادی اور جو بائبل کی شادی یا خدا کی شادی کا جو پلان ہے, اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ کرسچن میرج وہ ایک سیکرامنٹ, ایک عہد ہے, اور اس کا آغاز خدا نے کیا. اس کے اندر خدا خود موجود ہوتا ہے. چرچ کے اندر بھی اس کو کاویننٹ کا نام دیا جاتا ہے. دنیا کی جو شادیاں ہیں نا, وہ سوشل کانٹریکٹ ہیں, جس کے بارے میں راخل بات کر رہی تھی. وہ سوشل کانٹریکٹ ہے. جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں, جو عہد ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے بائبل مقدس میں شادی کے بارے میں تو بار بار بات کی گئی ہے. شادی کے بارے میں بہت تفصیل, اگر پہلا کرنتھیو اس کا 7واں باب پڑھے تو اس کے ٹرمز اینڈ اس کی ریکوائرمنٹس جو ہیں اس کے بارے میں بہت تفصیلاً, بلکہ میں چاہوں گی کہ کسی وقت اگر اس پروگرام میں یا ہمیں اسے کنٹینیو کرنا پڑے اگلے پروگرام میں, ہم پہلا کرنتھیوس کا 7واں باب ضرور تلاوت کر کے بتائیں کہ پیرامیٹرز کیا ہیں شادی کے. ٹھیک ہے, وہ آپ کا سوال کہ بھی کون بتائے گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے افسیوں میں وہ پیرامیٹرز دیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ بندھن جو ہے اس کو لے کر چلنا ہے. تو جو ڈفرینس جو میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ ہے کہ وہ کرسچن میرج یا الہی شادی وہ کاویننٹ ہے, عہد ہے, اور جو دنیا کا بھی قانون ہے اس میں بھی, ایون یہاں تک کہ پاکستان میں جو قانون ہے اس میں بھی جو کرسچن میرج ہے وہ ایک کاویننٹ ہے. ٹھیک ہے, اور چرچ کے اندر تو ہے, لیکن پاکستان کا آئین بھی اس کو ایک کاویننٹ کے طور پہ دیکھتا ہے. اور جو اسلامی شادی ہے, کیونکہ ہم یہاں پاکستان میں رہتے ہیں تو 97% لوگ یہاں پر ہمارے ساتھ مسلمان بہن بھائی ہیں, ان کی جو شادی ہے اسے سوشل کانٹریکٹ کا نام دیا گیا ہے, لیکن کرسچن میرج کو ایک کاویننٹ کا نام دیا گیا. تو ہمیں خود اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو شادی ہے یہ ایک کاویننٹ ہے, یہ ٹوٹ نہیں سکتی. اس وجہ سے بائبل میں بار بار آپ بیاہ کی, شادی کی تو بات سنیں گے, لیکن طلاق کی کہانیاں آپ کو نہیں ملیں گی. نہ طلاق کے نام سے کوئی چیپٹرز آپ کو اس میں ملیں گے, نہ طلاق کے لحاظ سے. بس تنبیہ بہت سخت ملے گی طلاق کے حساب سے, کہ خدا نے یہاں تک کہا ہے کہ جو طلاق دے گا اپنی بیوی کو, میں اس کی نہ کوئی دعا قبول کروں گا نہ اس کا ہدیہ قبول کروں گا. اس وجہ سے شادی کا کون ہمیں بتائے گا؟ وہ بتانے کے لیے بائبل اور بائبل کے ٹیچر اور پاسٹرز اور چرچ, یہ اہم ہے. اس وجہ سے میں چاہوں گی کہ نیکسٹ اگر ہم کوئی پروگرام کریں تو اس میں ہم جو مین ڈینومینیشنز ہیں, جیسے ہمارے پروٹیسٹنٹ ہیں, کیتھولک ہیں, پینٹیکوسٹل ہیں, کہ انہوں نے کیا کاویننٹ, میرج کاویننٹ کیا بنائے ہوئے ہیں. یا کاویننٹ تو سیم ہے, میرج کے اوپر ان کی ضابطے کیا ہیں, ہم اس کو بھی ضرور پڑھیں اور اس کو بھی ہم ڈسکس کریں, تاکہ جو چیزیں تو بالکل کلام خدا کے مطابق ہیں ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے, اور جو بائبل سے ہٹ کے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر مزید گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. تو سوال آپ کا کہ ہمیں کون بتائے گا؟ ہمیں صرف اور صرف بائبل اور بائبل ٹیچرز اور پاسٹرز, چرچ بتا سکتا. دنیا سے نہ جا کر سیکھیں کہ شادی کیا ہوتی ہے. جو سیکھنا ہے
وہ خدا کے کلام سے سیکھیں شادی کیا ہوتی، کیونکہ دنیا جس شادی کو بیان کرتی ہے اس کے بارے میں راخل نے بتا دیا کہ وہ تو پاؤں کی جوتی بھی سمجھتے ہیں، وہ تو بنجر، وہ تو ایک باغ جیسے کہ ایک باغ بدل لو یا کھیت بدل لو تو اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو، بیوی کو ایسے ہی بدلا جا سکتا ہے۔ اس لیے شادی بہت عظیم کام ہے جس کا آغاز خدا نے خود باپ بن کے کیا ہے۔ تو کرسچن میرج اور دنیا کی شادی میں فرق یہ ہے، کرسچن میرج میں خدا خود موجود ہوتا ہے، اسی سبب سے لڑکا لڑکی دونوں سائیڈ بائی سائیڈ ایک ہی جگہ برابری کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں آگے پیچھے نہیں ہوتے، ہمیشہ برابر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر خدا کا خادم کھڑا ہوتا ہے جو خدا کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے بائبل میں لکھا ہے کہ تیری ڈوری نہیں ٹوٹ سکتی، کیونکہ اس میں خدا کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ اس بات کا ضرور ہمیں بھی بتائیں، اور میری آڈینس بھی ضرور جاننا چاہے گی کہ کیا کلام مقدس حکم دیتی ہے کہ غیر اقوام میں یا غیر مذاہب میں شادی نہ کی جائے؟ اس پر میں چاہوں گی کہ آپ ضرور بات کریں۔ جی، ہر قوم، قبیلے، مذہب کے رسومات، اعتقاد، چال چلن، رویے، سوچ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور خصوصاً جیسے باجی ذکر کر رہی تھی کہ مسیحوں کا عقیدہ جو بیاہ ہے وہ بالکل پوری دنیا سے ہٹ کے ہے۔ سو یہی سبب ہے کہ بائبل مقدس بارہا اس بات پر زور دیتے ہوئے میں نظر آتی ہے کہ ہمیں غیر قوموں کے ساتھ بیاہ کی اس رسم کو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم دوسرا کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوے میں نہ جتو۔ نان کرسچن کے ساتھ اگر ہم اپنی اس میرج کی رسومات کو کرتے ہیں یا شادی بناتے ہیں تو کلام مقدس کی رو سے وہ ایک گناہ ہے، اور اسے نہ کوئی، ہم کلام مقدس کے مطابق، ہم مسیح عقائد اور تعلیم کے مطابق بالکل بھی اس کی اجازت ہمیں نہیں ملتی۔ اگر ہم بزرگ ابراہیم کے تعلق سے بات کریں تو وہ کنانی لوگوں میں بستا تھا، غیر قوموں میں، لیکن جب اس کے بیٹے کی عمر شادی کی ہوئی تو اس نے اپنے سال خوردہ نوکر سے قسم لی اور اسے کہا کہ تو میرے بیٹے کے لیے میرے ہی شہر، میرے ملک میں، میرے لوگوں میں سے بیٹی لے کر آ، میری قوم میں سے بیٹی لے کے آ جو میرے بیٹے کے ساتھ بیاہی جائے، اور میں غیر قوم سے اپنے بیٹے کے بیاہ کو جو ہے مناسب نہیں سمجھتا، یا میں اس کی قطعاً بھی تجھے اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس نے اپنے نوکر سے قسم لی۔ اور بائبل کے دیگر اور بہت سارے حوالہ جات ہیں جو ہمیں اس بات کو سکھاتے ہیں کہ ہمیں غیر اقوام میں شادی مناسب نہیں ہے۔ تھینک یو سسٹر۔ ناظرین، ابھی ہمارا جواب کمپلیٹ نہیں ہوا، بہت ہی قیمتی رائے بھی اور بہت اچھی تھاٹس کے ساتھ اس کو دوبارہ سے آغاز کریں گے اسی پروگرام کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ امید ہے کہ بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں اجاگر ہو رہے ہوں گے، اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ ابھی پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوا، اور ضرور ہمارے ساتھ اگلے پروگرام میں موجود رہیے گا۔ خدا حافظ۔